बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जैसे ही काम से घर आया था, मेरा बेटा रोता हुआ मिला। मैंने बेटे से रोने की वजह पूछी तो उसने बताया, मम्मा ने मुझे बहुत मारा है। वो मेरा इकलौता बेटा था और बहुत लाडला भी था। मेरा एकदम से बीपी हाई हो गया था। मैंने बीवी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे अब्बास को थप्पड़ मारने की। मेरा गुस्सा देखकर मेरी बीवी एकदम से घबरा गई थी। वो कह रही थी कि इसने आज मुझे गाली दी थी, बस इसी वजह से मैंने अब्बास को थप्पड़ मारा है। मगर मुझे कुछ सुनाई ना दे रहा था। मैंने थप्पड़ मारकर अपने बेटे का बदला तो ले लिया था, जबकि मेरी बीवी मेरा गुस्सा देखकर उल्टा मुझसे माफ़ी मांग रही थी। वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों में मज़ीद झगड़ा हो। मैं बीवी को गालियाँ देता हुआ घर से बाहर निकल गया था। जब 2 घंटे बाद मेरा दिमाग ठिकाने पर आया तो मुझे बात समझ आ गई कि मेरी बीवी ने अब्बास को थप्पड़ ठीक ही मारा था। अगर आज वो अपनी माँ को गाली निकाल सकता था तो वो कल को मुझे भी गाली दे सकता था। अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया है। अपनी बीवी को बिला वजह ही थप्पड़ मार दिया है। फिर सोचा, चलो बीवी के लिए बर्गर शवारमा ले जाता हूँ और इससे रात को मना लूँगा। वैसे भी वो मेरे गुस्से से डर जाती थी। मेरी बीवी बर्गर शवारमा बहुत शौक़ से खाती थी। मैं बर्गर लेकर घर की तरफ ही आ रहा था कि गली की नुक्कड़ पर मुझे रोता हुआ एक बच्चा मिला था। इसकी जानिब देखकर मैं तो परेशान हो गया था। मैं जल्दी से इसकी जानिब बढ़ा और बोला, मुझे बताओ क्या बात है, यूँ रो क्यों रहे हो? इस बच्चे की उम्र 5-6 वर्ष होगी। इसके चेहरे पर इस कदर डर और खौफ था कि मेरा कलेजा छल्ली होकर रह गया था। आखिर इस छोटे से बच्चे को रात के इस पहर घर से निकलने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? मैं बोला, क्या हुआ बच्चे, मुझे बताओ। इसने झिझकते हुए मेरा हाथ थाम लिया और बोला, मेरी मामा की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे साथ चलें आप। मैं बोला, बाकी घर वाले कहाँ हैं? तो वो कहने लगा, अब्बू फौत हो गए हैं, इसीलिए मैं और अम्मी तन्हा ही रहते हैं। मैं बच्चे की तकलीफ़ में इसके पीछे चलता जा रहा था। मैंने सोचा कि इसकी माँ को जल्द अज जल्द डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। मैं इस बच्चे के घर में दाखिल हो गया। वो मुझे एक कमरे में ले गया। मुझे दर्द से कराहने की आवाज़ें आने लगी थीं। मैं भागता हुआ अंदर आया और अचानक पत्थर का बुत बन गया था। इस औरत पर नज़र पड़ते ही मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मैंने इतनी खूबसूरत और हसीन औरत अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। मेरी बीवी का हुस्न भी इस अजनबी औरत के सामने फीका पड़ गया था। मेरी बीवी माहीन मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती थी। मैंने इससे मोहब्बत की शादी की थी। मेरे घर वालों ने मुझसे शादी करने की इजाज़त नहीं दी, तो मैंने कोर्ट मैरिज कर ली थी। माहीन की मोहब्बत मेरे सर चढ़ कर बोल रही थी, इसीलिए इस वक्त मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। और अब शादी के 4 साल बीत जाने के बावजूद भी मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मेरे घर वालों ने मुझसे हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। जब मेरे बेटे अब्बास की पैदाइश हुई तो तब कहीं जाकर मेरे घर वाले मुझसे मिलने के लिए आए। मैं अम्मी के गले लगकर बड़ी देर तक रोता रहा था। अम्मी और अब्बू ने मुझे माफ़ कर दिया तो मेरे भाइयों और बहनें भी मुझसे मिलने जुलने लगी थीं, मगर हम अभी भी अलग घर में रह रहे थे। अचानक इस छोटे से बच्चे ने मेरा हाथ हिलाया था और बोला, अंकल जल्दी करें, मेरी माँ बीमार है। इस औरत ने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, मुन्ने ये कौन है? वो कहने लगा, मामा ये अंकल आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। थोड़ी देर पहले जो मेरा दिल बिल्कुल मोम हो चुका था, मगर अब ये पत्थर बन चुका था। मैं इस औरत की बेबसी का फ़ायदा उठा लेना चाहता था। मेरे अंदर का शैतान जाग उठा था और इससे बेहतर मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलना था। वो औरत जो ठीक तरीके से बोल भी नहीं सकती थी, वो मेरा क्या मुकाबला करती, और ये छोटा सा बच्चा, ये तो मुझे रोकने की बिल्कुल भी कुदरत नहीं रखता था। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों के सामने अपने बेटे की शक्ल भी आई थी, मगर मैंने अपना सर झटक दिया था और इस बच्चे से कहा कि तुम ये 100 का नोट लो और बाहर से पैनाडोल की गोलियां ले आओ। वो कहने लगा, अंकल आप क्या करने लगे हैं? जैसे इसके अंदर घंटी बज गई थी कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने मुन्ने को कमरे से बाहर धक्का दिया और कहा कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, इसका इलाज मैं कर लूँगा। मेरे कानों में मुन्ने के रोने की सदाएं गूंज रही थीं। वो औरत भी रो रही थी। इसकी आंखों में इस कदर बेबसी थी कि एक बार मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मगर फिर ख़याल आया कि ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे फ़ायदा उठा लेना चाहिए।
میں نے 2 قدم اس عورت کی جانب بڑھائے اور اس کے بہت قریب ہو گیا۔ تب اس عورت نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بڑی گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، تم مدد نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، مگر خدا کے واسطے یہاں سے چلے جاؤ۔ میری آنکھوں کے سامنے ہر منظر دھندلا سا ہو گیا تھا۔ میرے اندر کا شیطان جیت گیا اور انسانیت ہار گئی تھی۔ میں نے اس عورت کی عزت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ وہ بری طرح سے چیختی رہی مگر مجھے رحم نہیں آیا تھا۔ جب میں نے یہ گناہ کا کام کر لیا تو اچانک شرمندگی نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ میں ہکا بکا سا کھڑا رہ گیا تھا۔ ہائے افسوس، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس عورت کو کیا بیماری تھی اور اب وہ زندہ بھی تھی یا نہیں۔ میرے ذہن میں بس یہی آ رہا تھا کہ مجھے موقع کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ میں جلدی سے باہر نکلا تھا تو منا کمرے کے باہر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا ماتھا خون سے سرخ تھا۔ شاید جب میں نے اسے دھکا دیا تھا تب وہ بری طرح سے نیچے گرا تھا، جب ہی تو بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ منظر میرے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ میری نظروں کے سامنے میرے بیٹے عباس کی شکل گھوم گئی تھی کہ اگر وہ اس طرح زمین پر بے ہوشی کی حالت میں نڈھال پڑا ہوتا تو میں اسے ہسپتال نہ لے جاتا، لیکن میں بھی کیا کرتا، میں مجبور تھا۔ مجھے ہر حال میں اپنا جرم چھپانا تھا، اسی لیے میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ مجھے لگا تھا یہ قصہ یہیں سے شروع ہو کر یہیں پر ختم ہو جائے گا، مگر میں کہاں جانتا تھا آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں اپنے گھر کے سفر پر رواں دوا تھا، میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ احساس ندامت مجھے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری بیوی ماہین بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا کہ کہیں سے خبر تو نہیں ہو گئی کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ ماہین کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد میں عباس کو نہیں ماروں گی۔ میں نے اس سے اپنے ہاتھ چھڑوا دیا اور جلدی سے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میرے بیڈ پر عباس سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے منا یاد آ گیا جو اپنی ماں کے کمرے کے باہر بے ہوش پڑا تھا۔ میرے پیچھے ماہین بھی کمرے میں آ گئی۔ میں اسے دیکھتے ہی چیخ پڑا تھا اور بولا، جلدی سے آؤ اور اسے اٹھا کر میری نظروں کے سامنے سے لے جاؤ۔ اب ماہین کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے صرف ایک تھپڑ ہی تو مارا تھا۔ میں جب سارا دن اس کا خیال رکھتی ہوں، راتوں کو اس کی وجہ سے سو نہیں پاتی، تو کیا میرا اپنے بچے پر اتنا بھی حق نہیں بنتا؟ میں ایک دم سے چیخا تھا کہ ماہین چپ کر جاؤ اور عباس کو میری نظروں کے سامنے سے لے جاؤ۔ ماہین روتی ہوئی اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی اور پھر ساری رات وہ بھی میرے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ اس چیز کو میں نے غنیمت جانا تھا۔ میں بیڈ کے کونے پر ہکا بکا سا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ مجھے علم بھی نہیں ہوا کیسے وہ رات گزر گئی تھی۔ صبح جب میری بیوی کمرے میں آئی تو وہ میری اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی کہ اگر آپ کو میرا عباس کو تھپڑ مارنا اتنا ہی برا لگا ہے تو مجھے معاف کر دیں، مگر اپنے ساتھ ایسا مت کریں۔ دیکھیں ایک ہی رات میں آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر بولا، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اتنا کہہ کر میں کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میں تو خود اس قابل نہیں تھا کہ مجھے معافی مل سکتی۔ میری ایک ہی رات میں جو حالت ہو رہی تھی، وجہ یہی تھی کہ میرے کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ پڑا ہوا تھا۔ میں احساس سے ندامت سے جھکتا چلا جا رہا تھا۔ اگر میں یوں کہوں کہ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا تو بھی غلط نہ ہوگا۔ میرا تو آفس جانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر معلوم تھا کہ اگر گھر میں پڑا رہوں گا تو ماہین اور عباس مجھے بار بار تنگ کریں گے، اسی لیے میں آفس چلا گیا تھا۔ ادھر بھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا، بار بار غلطی پر غلطی ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہیں دور بھاگ جاؤں۔ میں ایک پڑھا لکھا انسان تھا، میرا تعلق بہت اچھے گھرانے سے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس مرحلے سے گزروں گا۔ مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا تھا۔ خیر جب شام میں گھر آیا تو میری بیوی بن ٹھن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، آج ہم باہر سے کھانا کھائیں گے۔ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، جب کبھی میری اور ماہین کی لڑائی ہو جاتی تو میں اسے باہر کھانا کھلانے کے لیے لے کر جایا کرتا تھا اور ساتھ ہی کوئی اچھا سا گفٹ بھی دلا دیا کرتا تھا۔
مگر اب حالات کچھ اور تھے، اسی لیے میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا ماہین میں آج آفس میں ہی کھانا کھا کر آیا ہوں، تمہیں پھر کسی دن لے چلوں گا۔ ماہین نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی میں تو آج ہی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں اسے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ نہ تو مجھے بھوک تھی اور نہ ہی میرا دل کسی چیز میں لگ رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے سو جانا چاہتا تھا تاکہ میں ہر قسم کی سوچ سے بری ہو جاتا، مگر وہ میرے ساتھ ضد کرنے لگی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سب میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ ہکا بکا سی کھڑی مجھے دیکھتی رہ گئی تھی، جبکہ میں بھی اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ماہین غصے سے بولی آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اگر مجھ سے دل بھر گیا ہے تو صاف صاف بتا دیں، طلاق دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، مگر میرے ساتھ یہ سب نہ کریں۔ وہ اتنا کہہ کر میرے سامنے سے چلی گئی۔ ایک بار پہلے بھی ماہین نے میرے سامنے طلاق کا نام لیا تھا تو میں اس کے پاؤں پڑ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ آج کے بعد طلاق کا نام بھی مت لینا کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور آج جب ماہین نے طلاق کا ذکر کیا تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے تو اس بات کا سکون ہو گیا تھا کہ میری نظروں کے سامنے سے چلی گئی تھی۔ میری زندگی ایک ہی لمحے میں بالکل بدل گئی تھی۔ میرا بیٹا عباس میرے پاس آنے لگتا تو میں اسے نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں چلا جایا کرتا تھا۔ ماہین نے مجھ سے کمرہ الگ کر لیا تھا، اسے یہی توقع تھی کہ میں اسے مناؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے میں نے اتنی بڑی غلطی کی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے منہ پر 2 بار تھپڑ مارا تھا، مگر میں اسے منانے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور میں لاؤنج میں بڑے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا جب عباس آ کر میری گود میں بیٹھ گیا۔ میری نظروں کے سامنے ایک بار پھر سے منّے کی شکل آ گئی تھی۔ میں نے عباس کو اٹھا کر صوفے پر بٹھا دیا اور خود اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اب تو یہ روز کا ہی معمول بن گیا تھا۔ میں عباس سے بھی پیار نہیں کر پا رہا تھا، وہ میرے لیے ترستا رہتا تھا، یہاں تک کہ اسے بخار ہو گیا تھا۔ ماہین میرے سامنے آ کر کہنے لگی کہ اگر مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، مگر اپنے بیٹے کو اس طرح نظر انداز مت کریں۔ دیکھیں اسے بخار ہو گیا ہے، وہ بھی آپ کی وجہ سے۔ وہ آپ کو مس کر رہا ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے آپ اس سے دور ہو گئے ہیں۔ آ جائیں، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ تب میں نے گاڑی کی چابی ماہین کو تھما دی تھی اور بولا تم لے جاؤ اسے، میری خود طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کیسے اپنے بچے کو ہسپتال لے کر جا سکتا تھا جبکہ میں ایک یتیم بچے کو دروازے پر بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا چھوڑ کر آیا تھا۔ ماہین مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ فقط میری اولاد نہیں ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، اگر نہیں لے کر جانا چاہتے تو نہ لے کر جائیں، میں بھی نہیں لے کر جاؤں گی، مرتا ہے تو مر جائے۔ ماہین کے الفاظ سن کر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر ماہین کے ہاتھ سے چابی چھینی تھی اور اپنے بیٹے کو گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی وجہ بتائی تھی کہ بچہ کسی کی کمی محسوس کر رہا ہے، جبکہ سچ تو یہی تھا کہ عباس مجھے ہی مس کر رہا تھا، مگر میں اسے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ میں اپنے بچے کی دوا لے کر گھر آ گیا تھا۔ ماہین منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اسے غصہ تو آنا ہی تھا۔ میں اسے چھوڑ کر جو گیا تھا، اس رات والے واقعے کو 2 ہفتے گزر چکے تھے، مگر میری زندگی بالکل ویران سی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ماں بیٹا ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹتے تھے۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ میں بہت جلد پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خیر یوں کچھ دن سوچتے سوچتے مزید گزر گئے تھے۔ میرے گھر میں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ بیوی ہر وقت اداس رہتی، مجھ سے چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی، مگر میں اس کے آنسو پھر بھی دیکھ لیتا تھا۔ جبکہ میرا بیٹا بھی ہر وقت میرے لیے ترستا رہتا تھا۔ ایسے میں میرا گھر جہنم بن گیا تھا۔ میں سوچ بچار کرنے لگا تھا کہ آخر مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میرا دماغ تو بالکل سن ہو چکا تھا، میرے ذہن میں تو کوئی بات آتی ہی نہیں تھی۔ اسی لیے میں اپنے ایک بہت ہی قریبی دوست کے پاس چلا گیا۔ وہ ہمیشہ میرے مشکل وقت میں کام آتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا
یار تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ تب میں گھبرا گیا اور بولا بس کچھ دنوں سے بخار ہے، اسی وجہ سے طبیعت خراب رہتی ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ میں بولا میں اپنے آفس کے ایک دوست کی پریشانی کے سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میرا دوست کہنے لگا ہاں مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا میرے دوست سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اس نے ایک بے بس عورت کی عزت پامال کر دی ہے اور اس کے بیٹے کو بھی دھکا دیا تھا جس کی وجہ سے اسے چوٹ آ گئی تھی۔ اب میرا دوست ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا وہ اس صورتحال سے کیسے باہر آئے۔ شاید اسے اس عورت کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے 2-4 گالیاں دی اور کہا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا تھا، مگر اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ اب میرے دوست کی حالت بہت خراب ہے، اسی لیے میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ تم ہی مجھے بتاؤ کہ ایسے میں سے کیا کرنا چاہیے۔ میرا دوست کہنے لگا اس کا حل یہی ہے کہ تمہارے دوست نے جس عورت کی عزت خراب کی ہے اس سے جا کر معافی مانگے، اور اگر وہ بے سہارا ہے تو اس سے شادی کر کے اسے اپنا نام دے اور اس کے بچے کو بھی باپ بن کر پالے۔ شاید اس طرح وہ عورت اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں اور اس کو سکون آ جائے، اس کے گناہ کی معافی بھی مل جائے۔ میں نے اپنے دوست کی بات سنی تو خوش ہو گیا تھا۔ مجھے اس کا مشورہ اچھا لگا تھا، اسی لیے میں اس کا شکریہ ادا کر کے فوراً اس کے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ میں اس راستے پر چل پڑا تھا جہاں مجھے منا ملا تھا۔ میں منّے کے گھر کے پاس گیا تو اس کے گھر کے دروازے پر مجھے ایک بڑا سا تالا لگا ہوا نظر آیا تھا۔ میں حیران تھا یہ لوگ آخر کہاں چلے گئے ہیں۔ میں نے راہگیر کو روک کر پوچھا کہ یہاں منا اور اس کی والدہ رہتے تھے، وہ اب کہاں ہیں؟ اس راہگیر نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا اور کہا کہ آپ منّے کے کیا لگتے ہیں؟ میں بولا میں اس کا رشتہ دار ہوں۔ وہ راہگیر کہنے لگا کمال ہے، آپ کس طرح کے رشتہ دار ہیں؟ جب ان دونوں ماں بیٹے کو آپ کی ضرورت تھی تب تو آپ ان کے پاس آئے نہیں تھے۔ منّے کی ماں کے گردے خراب تھے، اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ منا لوگوں سے مدد مانگتا پھر رہا تھا، ہم محلے والوں نے اس کی بہت مدد کی تھی، مگر چند دن پہلے ہی منّے کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ صبح جب محلے کی عورتیں ان کے گھر گئیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں کہ منا اپنی ماں کے کمرے کے دروازے میں مرا پڑا تھا، جبکہ اس کی ماں بھی بے ہوش تھی۔ یہ خبر سن کر مجھے شدید چکر آیا تھا، میں گرنے ہی والا تھا، مجھے راہگیر نے سنبھال لیا تھا۔ وہ کہنے لگا حوصلہ کریں، ابھی تو آپ نے میری بات پوری نہیں سنی۔ دراصل ڈاکٹرز نے یہ بتایا ہے کہ منّے کی موت سر کی چوٹ کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی جب وہ دروازے میں گرا تو اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی جس سے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور جب منّے کی ماں نے اپنے بیٹے کی موت کے بارے میں سنا تو وہ کومے میں چلی گئی تھی، اور پھر 1 ہفتے بعد اس کی ماں بھی فوت ہو گئی۔ اس کی بات سن کر میں وہاں سے چلا آیا تھا۔ میں گاڑی چلاتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ روتا جا رہا تھا۔ مجھ پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی، بخار سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے نیند کی 2 گولیاں ایک ساتھ کھا لیں اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ شاید میں 3 گھنٹے ہی سویا ہوں گا، مگر خواب میں بھی مجھے منا اور اس کی والدہ کی شکل نظر آتی رہی تھی۔ میں سکون سے سو بھی نہیں پایا تھا اور اٹھ بیٹھا تھا۔ میری بیوی میرے لیے پریشان تھی، وہ کہنے لگی مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا اور بولا ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم مجھے بچا لو۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ بتاتا، اچانک اسی وقت میرے بیٹے عباس کی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ میں بھاگ کر باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میرا بیٹا چھت پر گیا تھا اور چھت سے نیچے گر گیا تھا۔ اس کے سر پر بڑی چوٹ آئی تھی۔ ماہین مجھ پر چیخنے لگی اور بولی عباس آپ کا دشمن تو نہیں تھا جو آپ نے اسے چھت پر کھیلنے کے لیے بھیج دیا تھا؟ میں نے ہی آپ عباس کو چھت پر کھیلنے کے لیے بھیجا تھا، اور اب میری بیوی مجھے کوس رہی تھی۔ میں عباس کو دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میری بیوی نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا تھا اور میرے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ وہ کہنے لگی آپ جیسا گھٹیا انسان میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ کی وجہ سے میرا بچہ چلا گیا۔ ہم دونوں میں اتنا جھگڑا ہوا کہ میں نے ماہین کو طلاق دے کر
گھر سے نکال دیا۔ بیٹے کو میں نے دفنا دیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ مجھے سمجھ میں آنے لگی تھی کہ یہ محض میرا ڈپریشن نہیں تھا، بلکہ یہ تو میرے گناہ کی سزا تھی۔ یہ اس عورت کی بد دعا مجھے لے ڈوبی تھی جس پر میں نے ظلم کیا تھا۔ میرا تو سب کچھ چھن گیا تھا، میرے ہاتھ خالی رہ گئے تھے، مگر مجھے سکون ابھی بھی نہیں ملا تھا۔ میں منّے اور اس کی ماں کی قبر پر پہنچ گیا تھا۔ پہلے تو میں نے ننھے سے معافی مانگی تھی اور پھر اس کی والدہ کی قبر پر بیٹھ گیا، روتا رہا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ آدھی رات تک میں اس عورت سے معافی مانگتا رہا اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ عورت سفید لباس پہنے ہجوم والی جگہ پر کھڑی تھی۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ کچھ لوگ مجھے جلانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ کسی نے میرے ہاتھوں پر آگ پھینک دی تھی۔ میرے ہاتھوں پر شدید جلن ہونے لگی تھی اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی تھی۔ اس واقعے کو 10 سال ہو چکے ہیں، مگر کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں میرے ہاتھوں کی جلن ختم ہوئی ہو۔ میں نے ہر طرح کے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا کر دیکھا ہے، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں ساری رات ہاتھوں میں برف پکڑ کر رکھتا ہوں، مگر یہ جلن بڑھتی ہی جاتی ہے۔ میں ذہنی مریض بن گیا ہوں، نہ کہیں آتا ہوں اور نہ ہی کہیں جاتا ہوں۔ سچ کہوں تو میرے ایک گناہ نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اگلے جہان میں کیا معاملہ ہوگا۔ میں مانتا ہوں کہ میرے جرم کی سزا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور مجھے سکون مل جائے۔ دیکھ لیں، ایک شیطانی کام نے پورے خاندان کو تباہ کر دیا۔ اب ہم کہانی کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ ایک لڑکی کی کہانی سنی تو بہت تعجب اور افسوس ہوا۔ میری بہن کی ایک دوست جو کہ یہی سوشل میڈیا پہ کسی غیر محرم سے دوستی میں مبتلا ہو گئی۔ ویسے تو ایسی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے، مگر آج کا انسان بنا کسی حقیقت کے لفظی باتیں نہیں سمجھتا، اس لیے بیان کرنا پڑ رہا ہے۔ خیر، وہ لڑکی کافی وقت تک اس لڑکے سے رابطے میں رہی، موبائل پہ گپ شپ، یہاں تک کہ بات شادی تک پہنچ گئی۔ تب اس لڑکی نے اس لڑکے کو دیکھا تو رونے دھونے بیٹھ گئی کہ وہ لڑکا تو بنا بال کے ہے، گنجا ہے اور کالا بھی ہے۔ میں لٹ گئی، یہ وہ میں نہیں کروں گی اس سے شادی۔ اب یہاں کچھ باتیں ہیں۔ پہلی بات، شکل و صورت کو بنانے والا اللہ ہے، کبھی کسی پہ عیب نہ لگائیں، کیونکہ آپ اس کے عیب نکالیں گے مطلب آپ خدا پر لگا رہے ہیں کہ رب نے اچھی تخلیق نہیں کی، استغفر اللہ۔ دوسری بات، غیر محرم سے تعلق ہے ہی گناہ، اس سے بچائیں خود کو۔ مگر آج ہر دوسرا بندہ عالم بنا ہوا ہے کہ لو جی ہماری تو جائز محبت ہے، پاک ہے، مگر کتنی بھی پاک ہو ناجائز ہی ہے جب تک نکاح نہ ہو۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔